अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स। तो दूसरी किस्त पे हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। किस पर अच्छा सा रिस्पॉन्स दीजिएगा, कमेंट अपनी लाइक का इजहार लाजमी करें। चलते हैं एपिसोड की तरफ। इश्क दिलकश अज़ कलम राहा खान किस्त नंबर 5। अब सीन ये था कि दोनों ज़मीन पर बैठे थे, एक दूसरे को करीब महसूस हो रहे थे। दिलकश की हल्की हल्की सांसें शाजिल तक पहुंच रही थी और शाजिल के दिल की धड़कन भी तेज़ हो गई। एक लम्हे के लिए ऐसे लगा जैसे वो दोनों अपनी जगह में खो गए और सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी महसूस कर रहे हों। अचानक लिफ्ट को झटका लगा जिससे वो दोनों वापस हकीकी दुनिया में लौटी। वो फ़ौरन अलग हो गए, शर्मिंदगी के साथ अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। दिलकश ने हल्की सांस ठीक करने की कोशिश की। दोनों के चेहरे पर एक आर्जी शर्म की लाली छा गई। अचानक लिफ्ट को झटका लगा जिस पर वो दोनों होश की दुनिया में लौटे और फ़ौरन अलग हो गए। दोनों एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे और अपनी अपनी जगह अजीब हालत में थे। दिलकश अलग शर्मिंदा थी कि इसे खुद लिफ्ट के दरवाज़े खुलने पर वो दोनों एक दूसरे से नज़रें मिलाए बगैर बाही की जानिब बढ़ गए। शाजिल ने सर झटक कर गाड़ी का फ्रंट डोर खोला। दिलकश को पहले ही बता चुका था कि वो खुद इसे पिक एंड ड्रॉप देगा। शाजिल पैसेंजर सीट संभाले हुए गाड़ी स्टार्ट कर गया। सारा रास्ता खामोशी से कटा। शाजिल की गाड़ी गाजी विला के सामने रुकी। दिलकश अपना बैग संभालते बाहर निकलने लगी कि शाजिल की आवाज़ पर रुक गई। मैं आपको सुबह ऑफिस के लिए पिक करने आऊँगा, शाजिल संजीदगी से बोला। दिलकश कहती गाड़ी से बाहर निकल कर विला में दाखिल हो गई। शाजिल तब तक उसे देखता रहा जब तक वो नज़रों से ओझल ना हो गई। वो सर झटक कर गाड़ी अपने घर की जानिब मोड़ गया। विला के कमरे में खिड़की पर खड़ी दो आंखों ने दूर तक उसका पीछा किया था। सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था, जिसकी किरणें शाजिल के कमरे में भी दाखिल हो चुकी थीं। वह बेड पर चट लेटा छत को घूर रहा था। सुर्ख आंखें नींद ना पूरी होने की गवाह थीं। कल लिफ्ट में पेश आया वाक़या उसके जहन से निकलने से इंकारी था। वह जब से घर आया था उस एक मंजर में उलझा हुआ था। सारी रात वह करवटें बदलता रहा था, आंखें बंद करता तो नज़रों के सामने दिलकश का चेहरा लहराने लगता। ये सब कल से नहीं हो रहा था, बल्कि वह पहली मुलाकात जब उसने दिलकश को पहली बार देखा था तब से वह इसके हवासों पर सवार थी। शाजी ने धीरे से आंखें बंद की, नज़रों के सामने फिर वह दिलकश का मासूम चेहरा लहराया, होंठ भींच लिए जैसे उसकी मौजूदगी को महसूस करना चाहता। उसके लम्स में हवस नहीं थी। अगर मजबूरी ना होती तो वह कभी इस तरह उसे करीब न जाता। उसे 26 साल ज़िंदगी में पहली बार किसी के इतना करीब हुआ था। कैसे ना उसके लम्स में जकड़ा जाता। उसके अंदर जज्बात जो दिलकश पर पहली नज़र पड़ते ही उसके अंदर परवान चढ़ गए थे। वह बेहोश थी, मगर उसे देखते वो भी होश गंवा बैठा था। वह सर झटक कर उठ बैठा उसे ताकि जल्दी से फ्रेश होकर गाजी विला की तरफ निकल पड़े, क्योंकि उसे दिलकश को पिक करना था। 10 मिनट बाद वो वॉशरूम से बाल खुश करता बाहर निकला तो तौलिया बेड पर फेंकते हुए ड्रेसिंग के सामने खड़ा अपने बाल बना रहा था। उसकी तैयारी में उजलत थी, मगर क्यों, इस बात से वो खुद भी नावाकिफ़ था।
وہ اس وقت بلیک جینس پر بلیک شرٹ اور بلیک ہی جیکٹ پہنے ناقابل بیان حد تک حسین لگ رہا تھا۔ اپنی تیاری پر آخری نگاہ ڈال کے نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ مہوش اور شائستہ بیگم کچن میں موجود ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے شیزل کا انتظار کر رہی تھیں۔ ان کے گھر کا اصول تھا کھانا سب اکٹھے کھاتے تھے۔ السلام علیکم۔ شیزل کچن میں داخل ہوتے اپنی موہرے کا ماتھا چومتے بولا۔ وعلیکم السلام۔ شیزل، تم نے پھر یہ رنگ پہن لیا، جانتے ہو نا تم جب بھی یہ سیاہ رنگ پہنتے ہو بیمار ہو جاتے، وہ خفگی سے بولی۔ شیزل سیاہ رنگ میں زیادہ جاذب نظر لگتا تھا۔ ایک دو دفعہ شیزل بیمار ہو گیا، اتفاقاً اس نے سیاہ رنگ پہنا تھا، بس تب سے وہ جب بھی سیاہ رنگ پہنتا اس کی کلاس پکی ہوتی تھی۔ میری پیاری موہرے، کچھ نہیں ہوگا، آپ بس ایسے ہی پریشان ہوتی۔ آپ کا تو بیٹا ہوں نا، اس لیے آپ کو شہزادہ لگتا ہوں، ورنہ میں کوئی اتنا بھی حسین نہیں ہوں۔ آپ کو لگتا ہوں وہ الگ بات ہے۔ شیزل مسکراتے ہوئے بولا، جس پر شائستہ صاحبہ اسے گھور کر رہ گئیں۔ کیونکہ انہیں لگتا تھا شیزل سے زیادہ سیاہ رنگ میں کوئی حسین نہیں لگ سکتا۔ گڑیا، جلدی سے ناشتہ اچھے سے فنش کر کے باہر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اوکے لالا۔ اچھی بات ہے۔ سب پرفیکٹ ہے نا؟ شیزل نے ایبرو اچکائے سوال کیا۔ سب پرفیکٹ ہے، آپ بے فکر رہیں۔ میں نے پراسرار لہجے میں جواب دیا، جس پر شیزل سر ہلاتے اٹھ کھڑا۔ میں چلتا ہوں موہرے، اپنا خیال رکھیے گا، اور میں تمہارا گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ اچھے سے ناشتہ کر کے باہر آ جانا۔ شیزل نے ماں کا ماتھا چومتے مہوش سے کہا۔ اس کا ارادہ رات سے مہوش کو ڈراپ کر کے غازی ولا کی طرف جانے کا تھا۔ شیزل، تم نے ٹھیک سے ناشتہ ہی نہیں کیا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہو، شائستہ بیگم نے خفگی سے کہا۔ موہرے، مجھے بس اتنی ہی بھوک تھی، میں چلتا ہوں، شیزل محبت سے کہتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ شیزل و حنا کی منگنی کر دوں۔ شائستہ بیگم شیزل کے جانے پر مہوش سے مخاطب ہوئی۔ موہرے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر میرے خیال سے پہلے آپ کو لالا سے بات کرنی چاہیے۔ آپ نے ان کی مزید جانے بغیر ہی خالہ کو زبان دے دی، مہوش نے سنجیدگی سے کہا۔ تم اس کی فکر نہ کرو، اس کی زندگی میں کون سا کوئی اور لڑکی ہے؟ ویسے بھی اس نے اپنی دلہن کے انتخاب کا حق مجھے دیا ہوا ہے، مجھے پورا یقین ہے وہ میرے فیصلے سے خوش ہوگا۔ شائستہ بیگم نرمی سے بولی۔ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے شیزل سے شادی کے حوالے سے بات کی تھی، جس پر وہ خوش دلی سے انہیں انتخاب کا حق دے گیا تھا، مگر یہ ضرور کہا تھا کہ اسے کچھ وقت چاہیے، کچھ اہم کام ہیں جنہیں وہ مکمل کرنا چاہتا ہے، پھر وہ جس سے کہیں گی وہ شادی کر لے گا۔ مگر یہ تو بہت پہلے کی بات تھی، اور دل کی دنیا بدلتے تو بس ایک لمحہ درکار ہوتا ہے۔ شیزل خان زادہ کی گاڑی غازی ولا کے سامنے رکی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سے اترتا، گارڈز نے گیٹ کھول دیا۔ دلکش نے اپنے سٹاف کو شیزل کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا کہ اب اس کا پرسنل باڈی گارڈ ہے، کیونکہ ولا کے اندر ہر کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس لیے دلکش اپنے تمام گارڈز کو شیزل کے بارے میں بتا چکی تھی، کیونکہ اب انہیں شیزل کے انڈر ہی کام کرنا تھا۔ شیزل سر جھٹک کر گاڑی لیے اندر داخل ہوا، کارپوش میں گاڑی کھڑی کیے اور داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر سیدھے دلکش پر پڑی
وہ سامنے سیاہ رنگ پہنے کھڑی حور کو ساکت نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دماغ میں ماں کا کہا جملہ لہرایا، تم سے زیادہ سیاہ رنگ میں کوئی حسین نہیں لگ سکتا۔ مورے کا کہا جملہ دماغ میں گونجا، مگر آج وہ دیکھ چکا تھا کہ سیاہ رنگ بنا کس کے لیے ہے۔ اچانک اس حور کی نظر اس کی طرف اٹھی۔ اس کا چہرہ پل میں سرخ ہوا۔ گزشتہ رات کا منظر آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ سیاہ رنگ پہنے وہ چہرے پر بکھرے حیا کے رنگ اور میجر خان کو دیوانہ کر گئی تھی۔ شہزل نے دلکش کو دیکھتے مسکراہٹ دبائی، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ دلکش اس طرح سے سرخ کیوں ہو رہی ہے۔ شہزل سر جھٹک کر دلکش کی طرف بڑھا، جو لانچ میں احد اور ایزل کے ساتھ کھڑی تھیں۔ وہ دونوں بھی شہزل کو دیکھ چکے تھے۔ السلام علیکم۔ شہزل نے دلکش کو دیکھتے ہوئے بآواز سلام کیا، مگر دلکش نظریں چرائے ہوئے تھی۔ مگر سلام کا جواب دھیمی آواز میں ضرور دیا تھا، جبکہ ایزل ان دونوں کی حالت سے بے خبر شہزل کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ اگر آپ ریڈی ہیں تو چلیں، شہزل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی، دلکش نے مدھم سے لہجے میں جواب دیا۔ احد اور ایزل کو چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ چاروں باہر کی جانب بڑھ گئے۔ دلکش احد اور ایزل کو لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی، جہاں ڈرائیور ان کا انتظار کر رہا تھا۔ مس دلکش، آپ لوگ میرے ساتھ میری گاڑی میں چڑھ رہے ہیں، ڈرائیور کی ضرورت نہیں۔ شہزل نے اسے گاڑی کی طرف بڑھتے دیکھ کر ٹوکا۔ میں سمجھی نہیں۔ دلکش نے پہلی دفعہ شہزل کی طرف نگاہ اٹھائے کہا۔ وہ شہزل کو اپنا آپ ان آنکھوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میرے کہنے کا مطلب تھا آپ کو ڈرائیور کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کا باڈی گارڈ ہوں، اس لیے میں ہر جگہ آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ شہزل نے تفصیلاً کہا۔ تو آپ ہمارے ساتھ ہی تو چل رہے ہیں، ڈرائیور گاڑی چلانے کے لیے ساتھ ہوگا۔ دلکش نے ناسمجھی سے کہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے، جبکہ شہزل اپنی بدلتی کیفیت کے ہاتھوں مجبور تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ دلکش اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں جائے۔ جی مس دلکش، مگر آپ کی گاڑی کے پیچھے گارڈز بھی بیٹھے ہوں گے، اور میرے ہوتے آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے کسی اور گارڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، میری گاڑی آپ کے شایان شان نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے۔ آپ اپنے گارڈز کو ہٹا دیں، میں آپ کی ہی گاڑی چلا لوں گا۔ شہزل نے وضاحت دی۔ وہ جانتا تھا دلکش ایسی سوچ کی مالک نہیں ہے، مگر وہ اسے ایموشنل ہو کر کنونس کرنا چاہتا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، عموماً میرے گارڈز میری ہی گاڑی یوز کرتے ہیں۔ میں صرف اس لیے کہہ رہی تھی، جیسا آپ سوچ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ وضاحت دینے لگی۔ دلکش نے سنجیدگی سے جواب، ہم آپ کی گاڑی میں چلتے ہیں۔ دلکش نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ راضی ہو گئی۔ وہ نرم دل تھی۔ بطور گارڈ شہزل کو دلکش کی گاڑی ہی یوز کرنی چاہیے تھی، مگر شہزل کی بات پر وہ فوراً مانگی، تاکہ اس کے دل سے یہ بات نکل جائے کہ وہ اس کی گاڑی کی وجہ سے اس کے ساتھ نہیں جا رہی۔ شہزل مسکراتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تینوں بھی اس کے ہم قدم ہوئے۔ شہزل دلکش کی گاڑی کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اس کے لیے دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ دلکش ہچکچاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی اور پیچھے ایزل بھی ایک مسکراتی نظر شہزل پر ڈالے دلکش کے ساتھ سوار ہو گئی۔ احد فرنٹ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ شہزل بھی گاڑی میں بیٹھا غازی ولا کا گیٹ عبور کر گیا۔ آپ نے پوچھا نہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے؟ احد نے اپنے دماغ میں کھلبلی مچاتا سوال بالآخر کر ڈالا۔
کیونکہ وہ حیران تھا کہ باہر اتنی لمبی بات ہوئی مگر اسے کام کی بات پوچھی ہی نہیں۔ شازی نے ایک لمحے کے لیے مسکرا کر آہت کی جانب دیکھا اور پھر گویا ہوا، مجھے معلوم ہے مس دلکش آپ دونوں کو خود یونی ڈراپ کرنے جاتی ہیں۔ مجھے آپ دونوں کی یونی کا نام بھی معلوم ہے اور ابھی وہیں جا رہے ہیں۔ شازی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ ایک نظر بیک ویو مرر میں نظر آتے دلکش کے چہرے پر ڈالی۔ مگر آپ کو کیسے پتا؟ ممی ہمیں یونی چھوڑنے جا رہی تھی اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم کون سی یونی میں پڑھتے ہیں؟ آہت نے حیرانگی سے سوال کیا، جبکہ یہی سوال ایزر اور دلکش کے ذہن میں بھی گھوم رہے تھے جنہیں آہت نے آواز دی۔ کیونکہ جو لوگ میرے دل کے قریب ہوتے ہیں میں ان کی ہر خبر رکھتا ہوں۔ شازی نے بیک ویو مرر میں نظر آتے عکس پر نظریں جمائے کہا، میرا مطلب ہے کہ میرے مشنز میرے دل کے بہت قریب ہیں اور اس وقت میرا مشن آپ کی ممی کے مجرم کو پکڑنا ہے، اور اگر مجھے مس دلکش کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو مجھے ان کے بارے میں ہر خبر بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے بس میں نے اپنے ریسورسز سے پتہ لگوا لیا تھا۔ کہ مس دلکش کی کیا روٹین ہے، وہ کہاں جاتی ہیں، کس وقت جاتی ہیں۔ شازی نے شروع میں دل کی بات زبان پر لائی مگر ان تینوں کے چہرے پر ناسمجھی دیکھ کر بات بنا گیا، کیونکہ جو بات اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ انہیں کہاں سمجھاتا۔ آہت لیزر کو یونی ڈراپ کر دیا گیا تھا۔ اس وقت گاڑی میں صرف دلکش اور شیزر موجود تھے۔ شازی دلکش کی جھجک بہت تیز سے محسوس کر رہا تھا، اس لیے پھر آخر اس نے دلکش سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ دلکش کا انکمفرٹیبل ہونا اسے بری طرح چبھ رہا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے مس دلکش آپ میری موجودگی سے انکمفرٹیبل ہو رہی ہیں؟ شازی نے سنجیدگی سے کہا، آپ کو اس سے کیا لینا دینا، میں جو مرضی ہوں۔ دلکش نے درشت لہجے میں کہا۔ اس نے یہ لہجہ جان بوجھ کر اپنایا تھا کیونکہ شیزر کی موجودگی نہ جانے کیوں اسے عجیب سے احساس سے دوچار کر رہی تھی۔ اگر کوئی عورت میری موجودگی سے انکمفرٹیبل ہو رہی ہے اس بات سے لینا دینا میرا ہی بنتا ہے۔ آپ کا یوں انکمفرٹیبل سا لہجہ مجھے شرمندہ کر رہا ہے، شازی نے ماتھے پر بر ڈالے کہا۔ وہ خاصا سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ دیکھیں آپ صرف میرے گارڈ ہیں، اس لیے ایسے سوال کرنے سے پرہیز کریں اور صرف اپنے کام پر توجہ دیں۔ دلکش نے سنجیدہ مگر مدھم لہجے میں کہا۔ نہ جانے شیزر کو لفظ صرف گارڈ بری طرح چبھا تھا۔ برا گارڈ کہنا نہیں لگا تھا، صرف گارڈ کہنا لگا تھا، مگر تھا تو یہ سچ۔ تو پھر وہ کیوں چھوٹی سی بات کو اتنا سیریس لے رہا تھا؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، مگر اگر آپ اس طرح بیہیو کریں گی تو مجھے فضول میں شرمندگی ہوتی رہے گی۔ میں جانتا ہوں یہ جھجک کل لفٹ والے واقعے کی وجہ سے، مگر میں نے وہ زبردستی تو نہیں کیا تھا، نہ آپ کچھ غلط کیا نہ میں نے، وہ مجبوری میں ضروری تھا۔ مگر پھر بھی آپ کو اعتراض ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کیونکہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ میری موجودگی سے پریشان ہوں۔ شازی نے اسے نرمی سے سمجھایا اور معافی بھی مانگ لی، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ بس مجبوری تھی۔ پھر بھی اس نے پہلے دلکش کی اجازت لازمی لی تھی۔ شیزر کی باتوں پر دلکش نے خود کو کوسا
کہ وہ کیوں اپنی عجیب سی کیفیت میں شازل کو شرمندہ کر گئی، حالانکہ شازل نے اسے اجازت طلب کی تھی۔ وہ شازل کی موجودگی سے انکمفرٹیبل نہیں ہو رہی تھی، بلکہ شازل کو دیکھتے اسے کل کا منظر یاد آ جاتا جو اسے عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ کسی مرد کا پہلا احساس تھا جو اس نے محسوس کیا، کوئی پہلی بار اس کے قریب آیا تھا، اس سے عجیب سی ہچکچاہٹ سی ہو رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کی موجودگی سے پریشان یا انکمفرٹیبل ہو رہی ہوں، بس کل جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر میں جانتی ہوں آپ کی نیت غلط نہیں تھی، کوئی برائی نہیں تھی، اس لیے آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دلکش نے سرخ چہرے کے ساتھ آنکھیں نیچے کہا کہ اسے یہ سب کہتے انتہائی خفت محسوس ہو رہی تھی، مگر اسے یہ کہنا تھا تاکہ شازل کی غلط فہمی دور ہو سکے کہ وہ اسے انکمفرٹیبل کر رہا ہے۔ میں آپ کی موجودگی سے بالکل بھی انکمفرٹیبل نہیں ہوتی، ایک لمبی زندگی گزار چکی ہوں، لوگوں کو آنکھوں کو پہچاننا آتا ہے مجھے، دلکش مزید بولی۔ جبکہ آنکھیں ہنوز بند تھیں، جبکہ شازل اس کے چہرے کو دیکھے مسکرا دیا جو بند آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ وہ اس کے الفاظ تو اسے سرشار کر چکے تھے، نہ جانے کیوں دلکش کی چھوٹی سے چھوٹی بات اسے کیوں افیکٹ کرتی تھی۔ جو بھی تھا، مگر اب شازل کا موڈ کافی خوشگوار ہو چکا تھا۔ چند منٹوں بعد وہ دونوں ایک ساتھ غازی انٹرپرائزز میں داخل ہوئے۔ ہنا جو ریسیپشن پر کھڑی لڑکی سے بات کر رہی تھی، دلکش کے ساتھ شازل کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ دونوں دلکش کے کیبن میں داخل ہو چکے تھے، ان کی نظر ہنا پر نہیں پڑی تھی۔ ہنا بھی فائل پکڑے دلکش کے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ یہاں کھڑی دلکش کا ہی انتظار کر رہی تھی، کیونکہ اسے ان فائلز پر دلکش کے دستخط چاہیے تھے۔ ہنا نے دروازے پر نوک کیا اور اجازت ملنے پر اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر سیدھا دلکش اور شازل پر گئی۔ دلکش اپنا لیپ ٹاپ آن کر رہی تھی، جبکہ شازل کاؤچ پر بیٹھا تھا، اس کی نظریں دلکش پر مرکوز تھیں۔ آجاؤ ہنا، دلکش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دلکش کی آواز پر شازل نے ہوش میں آتے دروازے کی جانب دیکھا جہاں ہنا کھڑی تھی۔ ہنا مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی، اس کے چہرے پر حیرانگی واضح تھی، جسے دیکھتے دلکش بولی، ہنا، یہ میجر شازل خانزادہ ہیں، میرے پرسنل باڈی گارڈ۔ دلکش نے شازل کی طرف دیکھتے کہا، جی جانتی ہوں میں۔ ہنا نے شازل کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، جس پر شازل بھی رسمی سا مسکرا دیا، مگر اس مسکراہٹ کے تبادلے نے دلکش کی مسکراہٹ نوچ لی، جس کا اسے خود بھی علم نہیں تھا۔ آپ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ ہنا کی بات اور شازل کی خاموشی پر دلکش نے خود ہی سوال کر لیا۔ جی میم، میں اور شازل کزنز ہیں، یہ میری خالہ کے بیٹے ہیں، ہنا نے سنجیدگی سے بچایا۔ دلکش نے ہونکا بھرا۔ ہنا کے ذہن میں بہت سے سوال تھے جو شازل سے کرنا چاہتی تھی، مگر بعد میں کرنے کا سوچ کر دلکش کی طرف متوجہ ہوئی۔ میم، ان فائلز پر آپ کے سائنز چاہئیں، ہنا نے فائلز دلکش کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ دلکش فائلز پڑھتے ان پر سائن کرنے لگی، جبکہ شازل کی دلکش پر اور ہنا کی شازل پر وہ بے خودی میں شازل کو تک رہی تھی۔ وہ اسے اتنی دل جمعی سے دیکھ رہی تھی کہ اس نے شازل کی نظروں کا ارتقاء محسوس ہی نہ کیا۔ دلکش نے سائن کرتے ہوئے فائل ہنا کی طرف بڑھائی۔ میم، لنچ ٹائم میں داؤ انٹرپرائزز کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوٹل میں ہے۔ ہنا نے میٹنگ کے بارے میں بتایا۔ ہنا دلکش کی سیکرٹری تھی،
اس لیے میٹنگ کی ٹائمنگز وہی ہینڈل کرتی تھی۔ اوکے، جب جانا ہوا مجھے انفارم کر دینا۔ ہنا سر ہلاتے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ دلکش سر جھٹک کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ دلکش اپنے کام میں مصروف تھی کہ اسے خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں شیزل اپنے موبائل میں غرق تھا۔ وہ اپنا وہم سمجھتے اپنی توجہ کام پر مرکوز کر گئی۔ شیزل کی موبائل پر جمی نظریں مسکرائیں۔ ایک خدیر عمر آدمی اپنے کیبن میں بیٹھا فون پر بات کر رہا تھا۔ تم بے فکر رہو، بوس سے بول دینا وہ اپنا کام جاری رکھیں، ان کے راستے کا کانٹا میں نے صاف کر دیا ہے، وہ آدمی پورے اسرار لہجے میں بولا۔ اوہو، میں کہہ رہا ہوں نا تم بے فکر رہو، اس کو میں نے ایسے معاملے میں پھنسایا ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں وہ اس مسئلے سے نکل نہیں سکتا۔ وہ خود کو بہت ہوشیار سمجھتا ہے مگر اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ میں ایک تیر سے 2 شکار کر چکا ہوں۔ اور وہ بے خبر ہے، وہ قہقہا لگاتے ہوئے بولا۔ کال کٹ چکی تھی مگر کمرے میں ہر طرف وحشت پھیل گئی تھی۔ کیسی لگی کمنٹ اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے کمنٹ لازمی کرنے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیں اور ناول پڑھتے رہیں۔